किस किस भाई ने देखा ग्रीटिंग जो आज मैंने भेजी? हाँ? आपने देखा? हाँ जी। क्या था आज की ग्रीटिंग? वो तो लिखा ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ। हालेलुया। देखें जरा ज़बूर 84 और उसकी 12वीं आयत। जी पढ़ें। ऐ लश्करों के खुदावन, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल तुझ पर है। आमीन। आमीन। मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल तुझ पर है। ज़बूर 84 को मैं पूरा पढ़ने जा रहा हूँ। ऐ लश्करों के खुदावन, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। मेरी जान खुदावन की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदास हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदावन के लिए खुशी से ललकारते हैं। ऐ लश्करों के खुदावन, ऐ मेरे बादशाह, मेरे खुदा, तेरे मज़मू के पास गुरिया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना दिया, जहां वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सैऊन की शाहराहें हैं। वो वादी बुकार से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं। उनमें से हर एक सैऊन में खुदा के हुजूर हाजिर होता है। ऐ खुदावन, लश्करों के खुदा, मेरी दुआ सुन। ऐ याकूब के खुदा, कान लगा। ऐ खुदा, ऐ हमारी सिपर, देख और अपने ममसू के चेहरा पर नजर कर, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबार होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब और सिपर है। खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा। वो रास्त रौ से कोई नेमत बाज ना रखेगा। ऐ लश्करों के खुदावन, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल तुझ पर है। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। अगर हम ज़बूर के टाइटल को देखें तो लिखा है कि खुदा के मस्कन के लिए इश्तियाक। इश्तियाक का मतलब पता है भाई गोरा जी? नहीं पता। इश्तियाक का मतलब होता है कि चाहत, ख्वाहिश, कि हाजतमंद होना, ऐसा महसूस करना कि उसकी ज़रूरत है हमें। तो खुदावन के घर की, खुदावन के मस्कन के लिए इश्तियाक, कि मेरी ये चाहत है, ये मेरी खुशी है कि मुझे ये मस्कन मिल जाए, कि खुदा का घर, खुदा के मस्कन के लिए इश्तियाक, खुदावन के घर के लिए चाहत। तो ज़बूर जो हमने पढ़ा है, ये 84 ज़बूर, अगर हम इसको गाएं तो कैसे गाते हैं? खुदावंदा तू लश्करांदा, खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। ये ज़बूर दाऊद ने किताब में ऐड किया, अपने जो उसके मज़ामूर की किताब थी उसमें उसने ऐड किया, लेकिन ये लिखा ज़बूर दाऊद का नहीं है। और उसने अपने जो किताब गीत लिखता था, जो गीत गाता था, खुदावन की मदसराई करता था, उसने उन ज़बूरों में इसे भी शामिल किया। अगर हम हिस्ट्री को देखें या जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये ज़बूर तब लिखा गया या गीत तब लिखा गया जब कौम इसराइल शायद असीरी में थी या असीरी के बाद बाबल में जब चले गए, उन्हें असीर करके ले गया,
تو انہیں بھی پکا یہ نہیں ہے کہ یہ جانے سے پہلے لکھا گیا یا جب وہ بابل میں تھے اس وقت لکھا گیا. تو جو رائٹر تھا, جو لکھنے والا تھا, وہ اس کو ایسے لکھتا ہے کہ خداوند کا یہ ایک قسم کا بڑا زور اس کے دل میں ہے کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں. اور خداوند کا گھر کہاں تھا؟ اسرائیل میں. ہاں, اسرائیل میں اور یروشلم میں خداوند کا گھر تھا. ہیکل جو تھی وہ کہاں تھی؟ یروشلم میں. تو محسوس ایسے کیا جاتا تھا کہ بھی یہ جو جگہ ہے یہ خداوند کا مسکن ہے. یروشلم جو تھا وہ بادشاہ کا شہر تھا اور اسی جگہ پر داؤد کے بیٹے سلیمان نے خداوند کی ہیکل کو بنایا. اور جب ہیکل کو بنایا اور جب نافرمانی کی جاتی تھی تو خدا جو ہے غیر قوموں کو اسرائیل پر چڑھا لاتا تھا تاکہ ان کو بتائے کہ یہ کون ہے اور ان کی اوقات کیا ہے. یعنی قوم اسرائیل خدا کی چنی ہوئی قوم تھی, لیکن اس کے باوجود جب خدا کی نافرمانی کی جاتی تھی تو خدا ناراض ہوتا تھا, اپنے لوگوں سے ناراض ہوتا تھا اور غیر قوموں کو ہمت دے دیتا تھا کہ وہ ان کو سبق سکھائیں. اور جب یہی لوگ خداوند کے آگے گڑ گڑاتے تھے اور توبہ کرتے تھے تو خداوند انہیں معاف کرتا تھا اور انہیں قوت بخشتا تھا کہ وہ خدا کے ملک میں جو خدا نے انہیں دیا تھا اس میں بسیں اور اس میں اس کی شکر گزاری کریں. بیسکلی خدا جو ہے وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے اور اس کے آگے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے. یہ یسوع نے بھی ہمیں سکھایا. ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جو کام انسان کے لیے ناممکن ہے تو وہ خدا کے لیے ممکن ہے. خدا کے آگے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے. یعنی وہ لوگوں کو ہمت دیتا تھا کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو یعنی خدا کے پیاروں کو ہراساں کریں, انہیں دبا لیں اور پھر خدا ہی ان لوگوں کو یہ قوت دیتا تھا قوم اسرائیل کو کہ وہ اس کے آگے گڑگڑائیں اور اس سے توبہ کریں اور پھر جو لوگ انہیں ستاتے تھے ان پر وہ قابو پا لیں. تو خداوند کے آگے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے. اب اس زبور کے لکھنے والے جو ہیں وہ کون تھے؟ وہ تھے خدا کے گھر کے کیئر ٹیکر. یعنی وہ لوگ جس طرح کے بھائی آ کے صبح بھائی شمشیر آ کے چیئر سیٹ اپ کرتے ہیں یا جو بھی پہلے آ جاتا ہے وہ ٹیک کیئر کرتا ہے اور کرسیاں وغیرہ لگا دیتا ہے. تو اس طرح خدا نے قوم اسرائیل میں سے ایک قبیلے کو جو کہ لاویوں کا قبیلہ تھا اس کو اپنے کاموں کے لیے چن لیا کہ یہ خدا کے گھر کی کیئر کیا کریں گے, یہ بخور جلائیں گے اور جو رسومات تھیں وہ ایک قسم کا کاہن کا رتبہ ان کو دیا گیا. اب جب کاہن کا رتبہ دیا گیا تو شاید ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ موسیٰ نے جو ہمیں یہ ذمہ داری دے دیا تو ہمیں فائٹ کے لیے نہیں لے کے جاتے اور ہمیں جب جنگجو کرنا ہوتا ہے تو کیا ہم دوسروں سے کمزور ہیں. تو ہمیں یہ بات ان کے دلوں میں شاید یہ بات آئی کہ ہمیں ایک جگہ پہ باندھ کے رکھ دیا گیا کہ بھی تسی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ اسی کو نوکر ہیں. میں اپنے بات شیئر کرتا ہوں. میں نے اپنے جب میں گاڑی چلاتا ہوں تو میرے ڈیش بورڈ پہ گاڑی میں چائے کا کپ پڑا رہتا ہے کہ میں چائے شوق سے پیتا ہوں. بھائی گورا جی بھی خوش ہو رہے ہیں, پتہ ہے. تو میں چائے پیتا ہوں اور بعض کا ایک دو سپ لگا کے تو پھر میں چائے رکھ دیتا ہوں. تو پھر یاد آ گئی تو چائے پینی ہے تو چائے ٹھنڈی ہے تو کبھی دیکھا کہ سیون لیمن آ گیا تو میں صغیر کو بولتا ہوں کہ چائے گرم کر دے, یا جو میرے ساتھ کمپینین ہوتا ہے اسے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار یہ چائے گرم کر دے, بجائے میں اتر کے نیچے جاؤں اور چائے گرم کروں. تو ایک دن صغیر نے جب ایک دو بار پہلے اسے بول دیا کہ چائے یار یہ ساگی چائے گرم, اس نے کہا میں نے نہیں جانا, میں نوکر میں تو سمجھا. میں نے کہا کہ یار تو بیٹھا رہا, میں خود ہی چلا جاتا. یعنی
بعض اوقات ہم فیل کرتے ہیں کہ یار مینوں ہی کیا جاتا ہے کہ مجھے ہی یہ سارے کام کہے جاتے ہیں. تو قوم اسرائیل میں لاویوں کا قبیلہ جو تھا وہ خدا کے گھر کی خدمت کے لیے مخصوص کیا گیا کہ یہ لوگ کاہن کا عہدہ سنبھالیں، کلیسیا کو یا جو لوگ خدا کے گھر میں آتے ہیں ان کی رہنمائی کریں، ان کو سکھائیں، ان کو خداوند کی شفقت کے بارے میں بتائیں. تو جو کاہن تھے یا جو قبیلے کے اس قبیلے کے ٹیک کیئر کرنے، خدا کے گھر کے ٹیک کیئر کرنے والے تھے، وہ شاید فیل کرتے کہ ہمیں یہ نوکری دے دی گئی ہے اور ہمیں جنگ کے لیے نہیں لے کے جایا جاتا. تو انہوں نے یہ ایک عہد کیا آپس میں، ایک کمیونٹی تیار ہوئی کہ ہم موسیٰ کی بات نہیں مانیں گے اور ہم بھی جنگ کے لیے جایا کریں گے. موسیٰ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھی آپ ایسا نہ کرو، خدا نے آپ کو چنا اس کام کے لیے، تو مجھے جو خدا نے کہا ہے میں نے وہ آپ کو بتایا ہے، تو آپ ایسا نہ کرو. انہوں نے کہا کبھی نہیں ہم بھی جنگ کے لیے جائیں گے. کرنی کرانی یہ کہ وقت اس نے کہا کہ بھی کل خدا آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے جانا ہے کہ نہیں. جب کل کا دن آیا تو انہوں نے دیکھا کہ بھی وہ اپنے خیموں سے باہر نکل آئے، کیونکہ جب اسرائیل قوم جو ہے اس طرح ولڈرنیس میں گھوما کرتی تھی یا کسی ڈیسٹینیشن کے لیے انہیں کہا جاتا تھا تو وہ جاتے تھے، تو آف کورس خیموں میں جا کے بستے تھے، اور انہیں خیموں سے وہ نکلے باہر اور زمین پھٹی اور وہ لوگ جو تھے جو موسیٰ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ اس میں غرق ہوئے، اور چند ایک بچے. جو چند ایک بچے تھے تو ان میں سے کسی نے جو خداوند کی شفقت کو اس نے محسوس کیا کہ اس کے رحم کی وجہ سے ہم بچ گئے، اور یہ جو تھے آف کورس ان کے لوگ ساتھی جو تھے وہ مر گئے. تو اس نے یہ گیت لکھا جو آف کورس جو تھوڑا بہت خداوند کی شفقت کو جانتا تھا اور یہ اس کی دل میں چاہت تھی کہ وہ لکھے، تو اس نے یہ گیت لکھا ہوگا. گیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی شفقت کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے زور کو بیان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو لوگ خداوند کے گھر میں رہتے ہیں ان کی ویلیو کیا ہے، ان کی لیے کتنی بلیسنگ ہے کہ خدا جس طرح ابابیل اور ہم دیکھتے ہیں گوریا نے اپنا گھونسلہ بنا، جو پرندے ہیں وہ ایک پروٹیکشن کی جگہ دیکھتے ہیں. یہ اپنے آپ کی گھونسلے میں ہم بھی انسان جو ہے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، دروازہ وغیرہ بند کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہم سیف ہیں، ہے نا، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. اسی طرح پرندے بھی جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں. تو جو رائٹر ہے وہ بھی ایک مثال دیتا ہے کہ جس طرح ابابیل نے اور گوریا نے اپنا گھونسلہ بنایا، اسی طرح ہم بھی جب خداوند کے گھر میں رہتے ہیں تو ہم محفوظ ہوتے ہیں، ہمیں فلی پروٹیکشن ہوتی ہے کہ ہم اپنا جو پورا اعتماد ہے وہ خداوند پہ چھوڑ دیتے ہیں، خداوند پہ رکھتے ہیں، اور خدا ہماری نگہبانی کرتا ہے. لکھا ہے کہ خدا کے گھر کا دربان ہونا، خدا کے گھر کا دربان ہونا کس طرح ہے، دیکھیں ذرا. کون سی آیت میں؟ ہاں 10ویں ہے. کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے، میں اپنے خدا کا گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا. یہ پھر اس کو جو رائٹر ہے اسے محسوس ہوا کہ کس طرح ہم جو نیگیٹو سوچتے ہیں، ہم جو نیگیٹو سوچتے ہیں اور خدا پہ توکل نہیں کرتے یا اس کی باتوں کو نہیں مانتے تو ہمارے لیے مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے. میں نے پہلے ذکر کیا کہ قوم اسرائیل کو خدا نے چنا اور انہیں برکت دی. کیوں برکت دی؟ کہ وہ لوگوں کے سامنے خدا کی گواہی دیں، اس کے کاموں کی گواہی دیں کہ خدا کیسا مہربان ہے، وہ لوگ کیا تھے، اور انہیں ایک ملک عطا کیا جس میں وہ بسیں، وہ رہیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں. لیکن جو لوگ خداوند کی نافرمانی کرتے تھے تو انہی لوگوں کو خدا پھر دو غیر قوموں کے حوالے کر دیتا تھا.
اب جو رائٹر ہے وہ اس کو محسوس ہوا کہ خداوند کے گھر میں رہنا کتنا برکت کا باعث ہے، خداوند کے گھر کی خدمت کرنا کتنا برکت کا باعث ہے، بجائے اس کے کہ ہم کوئی نیگیٹو خیال باندھیں کہ یہ کام جو ہے ہمیں موسیٰ نے کہا ہے نہ کہ ہمیں خدا نے بولا ہے۔ تو وہ پھر لکھتا ہے کہ خدا کے گھر کا دربان ہونا، یعنی جو دروازے پہ آدمی کھڑا ہوتا ہے نا، دربان جو ہے وہ آواز سنتا ہے اور ہر کام کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ خداوند کے گھر کا دربان ہونا اس سے بہتر ہے کہ ہم خیموں میں رہیں، جو ہماری پروٹیکشن کی جگہ ہم نے بنائی ہے اس میں ہم کوئی خدا کے خلاف منصوبہ بنائیں۔ یعنی جو خدا کا بندہ چنا ہوا تھا، موسیٰ خدا کا بندہ تھا جسے خدا نے چنا کہ قوم اسرائیل کو لیڈ کرے، ان کو رہائی دلائے۔ تو جو خداوند اس کے ساتھ کلام کرتا تھا وہی وہ خدا کے لوگوں کو بتاتا کہ خدا یہ چاہتا ہے۔ اب جو رائٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں سے بسنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم اپنی سوچ نہ چلائیں اور جو خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اگر ہم اسے فالو کریں تو یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے، جبکہ ہم اگر اپنی سوچ، اپنا دماغ، اپنی چلاکیاں، اپنی ہوشیاریاں لگائیں تو خداوند کو ہم دکھ دیتے ہیں، یعنی اس کی ہم نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے آپ کے لیے مصیبت کھڑی کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم آف کورس ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بچہ یہاں ہے، ہم سارے ہی اپنی اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق، اپنے اپنی نالج کے مطابق سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، چاہے اس میں ہمیں پریشانی ہو۔ اگر ہم جو سوچ رکھتے ہیں اگر ہم اسے پورا کرنے کے لیے آف کورس اگر ایکٹیو ہوتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، اور اگر اس میں خداوند کی مرضی شامل نہیں ہوتی تو پھر ہم دکھ اٹھاتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کلام کے اس حصے میں آخری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ یہ کنکلوژن ہے، یہ نچوڑ ہے کہ خداوند کو ہم کیا مان رہے ہیں کہ وہ لشکروں کا خدا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہم لوگ آج بھی دیکھیں تو دنیا میں جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ جو چاہے وہ کر لیتا ہے۔ تو خدا تو جو ہے وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے اور اس کے ہاں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ملکوں میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، جو لیڈرز ہوتے ہیں ملکوں کے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، نئے لیڈرز آ جاتے ہیں، ملکوں میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، آفتیں آ جاتی ہیں اور ملک اوپر سے نیچے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں یہ پچھلے کچھ سال پہلے قذافی جو بڑا زوراور اپنے وقت کا صدر رہا ہے اور اس کا اینڈ کیسا ہو گیا، ملک میں آپ جائیں آپ تو ابھی وہ سچویشن نہیں ہے جو اس کے دور میں تھی، اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا۔ اسی طرح عراق کو دیکھ لیں، اسی طرح ایران کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ بہت آزادی تھی، جب وہاں پہ کنگ شپ تھی۔ شاید آپ، میرا خیال آپ میں سے کوئی بھی ایسے نہیں ہے جو فیملیئر ہوں اس وقت سے، جب شاہ رضا پہلوی، جی میں نے وہ پڑھا ہوا اس کے بارے میں، وہ بڑا ڈیموکریٹک قسم کا بادشاہ تھا اور عیاش بادشاہ تھا، اور اس نے اپنے دور میں بڑا اسلحہ اکٹھا کیا، امریکہ کے ساتھ اس کے مراسم اچھے تھے اور اس نے جو بھی جدید اسلحہ امریکہ بناتا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس آ جائے۔ اس کے دور میں بادشاہ ملک میں بڑی فریڈم تھی اور لوگ خوشحال تھے۔ کرنی کرانی یہ کہ جو پھر جب بڑے بڑے ملک آپس میں فرینڈشپ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہم سے اب زیادہ ہو رہا ہے تو آپس میں پھر وہ ایک قسم کی پالیسیز ایسی بناتے ہیں کہ دوسرے ملک کو نیچا کرنے کے لیے اور اس سے زیادہ پاورفل رہنے کے لیے یا اس پر اپنی گاٹھ جمانے کے لیے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں سسٹمز کو۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں
کہ مثال ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جس کے پاس زور ہے نا وہ اپنی دوسرے کی ملکیت کو اپنی ملکیت بنا سکتا ہے، یعنی میرے پاس زور ہے تو میں جو چاہوں گا وہ کر سکوں گا، یہ ہمارا انسانی ذہن ہے۔ لیکن اگر ہم پریکٹیکل دیکھیں تو ہم ایز اے ہیومن بینگ خداوند کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو انسان ہیں کتنے بھی پاورفل ہو جائیں، ہم کچھ بھی کر لیں، مال دولت بھی بہت آ جائے، اور اگر کوئی آفت خداوند کی طرف سے آئے تو ہم اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ جو خداوند کے کلام کی تحقیر کر رہے تھے، خدا کے کلام نے موسیٰ نے جو ان کے ساتھ کلام کیا اور انہیں بتایا کہ بھئی آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ اس کام کے لیے مختص کر دو اپنے آپ کو، اور انہوں نے یہ جو لاوی قوم کے لوگ تھے انہوں نے پھر یہ فیل کیا کہ ہمیں ایک کیئر ٹیکر کا عہدہ سونپ دیا لیکن ہمیں فوج میں یا جنگ میں لے کے نہیں جاتے، تو اس کے لیے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام کی تحقیر کی۔ اور اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں، تواریخ کی کتاب کو دیکھیں یا نمبرز کی کتاب میں دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح خدا نے انہیں تنبیہ کی اس کے کلام کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ہم جب ایکسپیرینس کرتے ہیں، جب ہمیں تجربہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم جان لیتے ہیں، یعنی ریزلٹس جب ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو پھر ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ ریزلٹ سے انہیں یہ پتہ چلا کہ خداوند کے گھر میں اس کی تابع داری میں رہنا، اس کی فرما برداری میں رہنا شرارت کے یعنی اس کی مخالفت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں تاکہ ان آفتوں اور مصیبتوں سے ہم بچے رہیں۔ دیکھیں جب زمین پھٹی ہوگی تو وہ لوگ بھی اسی جگہ پہ تھے جنہیں خدا نے بچا لیا، اور جو بچ گئے یہ ان میں سے کسی نے زبور لکھا۔ جو ہم کتاب مقدس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں ہسٹری کی بکس بھی نظر آتی ہیں۔ تواریخ کی کتاب کو دیکھیں تو بادشاہوں کا حال ہے، قوم اسرائیل کا حال ہے کہ انہوں نے کس طرح اور کیا کیا کام کیے۔ جو خداوند کی خدمت میں رہتے تھے، اس کی فرمان برداری میں رہتے تھے تو خدا انہیں برکت دیتا ہے، اور اس کے برعکس جو اس کی نافرمانی کرتے تھے خداوند انہیں تنبیہ کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا تنبیہ بھی اسے کرتا ہے جسے وہ پیار کرتا ہے تاکہ اس کی ہلاکت نہ ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خداوند کا کلام ہماری رہنمائی کے لیے ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ فیلوشپ رکھیں۔ خداوند کے ساتھ فیلوشپ رکھنا خدا کا فائدہ کچھ نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم دکھ اٹھائیں۔ اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا اور وہ انہیں ان کے ساتھ فیلوشپ رکھتا تھا۔ لکھا ہے کہ وہ ٹھنڈے وقت میں ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کو ان سے الفت تھی، شفقت تھی، پیار تھا، اپنی مخلوق سے وہ پیار کرتا تھا، آدم اور حوا سے، اور خدا نے انہیں حکم دیا، انہیں کہا کہ تم باغ کا یہ پھل نہ کھانا، لیکن جب نافرمانی ہوئی تو پھر خدا نے انہیں پنش کیا اور باغ عدن سے نکال دیا۔ تابع داری میں انہیں کوئی فکر ہی نہیں تھا، جب وہ تابع دار تھے تو انہیں فکر نہیں تھا کیونکہ وہ تو باغ میں کھلے گھوم رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، اور پریشانی کب شروع ہوئی؟ جب نافرمانی کی گئی۔ اب اس زبور میں بھی اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ لاوی کے قبیلہ سے تھے، زمین پھٹی اور ان کو نگل گئی۔
اور جو باقی بچے ان میں سے کسی نے یہ زبور لکھا اور بیان کیا کہ خداوند جو ہے وہ لشکروں کا خدا ہے. خداوند کے گھر میں رہنا شرارت کے خیموں سے بسنے سے زیادہ بہتر ہے. اور جو خداوند پر ٹرسٹ کرتے ہیں، جو اپنی زندگیاں خداوند کے حضور میں پیش کرتے ہیں، تو خداوند انہیں برکت دیتا ہے. خداوند کے پیچھے چلنا ہمارے لیے برکت کا باعث ہے. ہمارے دل میں سکون، تسلی اور اطمینان رہتا ہے. ہمیں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہوتی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم ہر سنڈے، یا ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں جو ہر روز ہی بائبل بھی پڑھتے ہیں. کتنے ہیں جو ہر روز بائبل پڑھتے ہیں؟ ہاں، ہر روز بائبل پڑھتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو روز نہیں پڑھتے. ہو سکتا ہے میں بھی ان میں سے ہوں. تو آف کورس ہم کسی نہ کسی طریقے سے خدا کے کلام کو یاد ضرور رکھتے ہیں. کوئی ایسی بات بھی آ جاتی ہے جسے ہمیں خدا کے کلام کا ریفرنس مل جاتا ہے. لیکن اچھا ہے کہ اگر آپ روز پڑھتے ہیں، روز پڑھیں اور غور کریں، اور غور کر کے عمل کریں. پڑھنا، غور کرنا اور پھر اس کو پریکٹس میں لانا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم پڑھیں، غور نہ کریں اور پھر عمل جو کرنا چاہیے وہ بالکل ہی نہ کریں. ضروری ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اس پر عمل بھی کریں. میرے عزیزو، خدا کا کلام جو ہماری راہوں کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. ہمارے بھائی جو بعض اوقات آ جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں آتے، اکثر جو ہیں وہ نہیں آتے، لیکن جتنے بھی آتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور مل ملا کر برکت پاتے ہیں. اس کی حمد و ثنا کے وسیلہ سے، اس کے کلام کے وسیلہ سے، اس کی شکر گزاری کے وسیلہ سے ہم خداوند کی ستائش کرتے ہیں اور برکت پاتے ہیں. آج یہ شکر گزاری کا زبور جو ہم نے پڑھا ہے، خدا کے گھر، خدا کے مسکن کے لیے اشتیاق، تو کوشش کریں کہ آپ جہاں بھی ہیں خدا کے گھر میں ضرور تشریف لائیں. ہمارا ایک دوسرے سے ملنا ہی برکت کا باعث بنتا ہے. ہم اگر اس کی برکتوں کو یاد کریں تو وہ بیان سے باہر ہے نا، کہ ہم ساری اس کی برکتوں کو یاد بھی نہیں رکھ سکتے جتنی وہ ہمیں برکتیں عطا کرتا ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، نیا سانس لیتے ہیں، سو جاتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے نا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ بھی آس پاس میں کیا ہو. اگر گہری نیند سو گئے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں لیتے ہیں، یا کہ سب آف ہو جاتا ہے. ایک نئی زندگی خدا ہمیں عطا کرتا ہے سونے کے بعد. جب جاگتے ہیں تو نئی زندگی، نیا دل، نئی سانسیں. پھر ہمیں خدا قوت بخشتا ہے کہ ہم چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں. اگر وہ قوت نہ بخشے تو ہم تو گھٹنے میں پاؤں یا کمر میں درد یا جو اگر تکلیف محسوس کریں تو ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہم خداوند کا شکر ادا کریں کہ وہ ہر روز ہمیں نئی قوت عطا کرتا ہے نا. وہ ہمیں ہر روز نئی قوت عطا کرتا ہے. پھر خاندانوں کو دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں. کئی ایسے خاندان میں ہیں جو میاں بیوی تو ہیں لیکن ان کے اولاد نہیں ہیں. یہ ایک برکت ہے خدا کی طرف سے جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے. اپنے ماں باپ کو دیکھیں، بہن بھائیوں کو دیکھیں، دوستوں کو دیکھیں. ایسے دوست بھی ہیں جو ہر وقت مصیبت مشکل میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہے نا، مصیبت میں مشکل میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر ہم کھانے پینے کی طرف چلے جائیں تو خدا نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے آسودہ کر رکھا ہے. فروٹس کو دیکھیں، یہ اس کی نعمتیں ہیں جو وہ ہمیں عطا کرتا ہے. تو رسپانس میں کیا ہے، ہم کیا خدا کو دے سکتے ہیں؟ زبور نویس میں ہی آتا ہے کہ بھی
अगर तुझे ये चीज़ें पसंद आती तो मैं दे देता। तो उसको ये चीज़ें तो उसी की बनाई हुई हैं। भेड़ बकरियां कुर्बानियां जो करते हैं हम, ये किसकी हैं? हमने भी बनाई हैं? नहीं, ये खुदा की मखलूक को ही हम रिस्पॉन्स में देते हैं कि ये शुक्रगुजारी, और वो भी हम पूरी नहीं देते, थोड़ा सा हिस्सा ही देते हैं, सारा तो नहीं लुटा देते। लेकिन वो क्या चाहता है हमसे? 100% हमारा दिल वो चाहता है कि हम अपना पूरा उसको दे, द बेस्ट, है ना। नजराने तो वो कहते ही है कि उसके घर में लाएं और पहले फलों से खुदावन की ताजीम करें, है ना। तो हम रिस्पांस में क्या देते हैं? थोड़ा सा टाइम, जो भी हमारे पास बड़ा लिमिटेड होता है खुदा को देने के लिए, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। आज हमारे एक भाई हैं, अब मैं नाम लूँगा कि वो भाई हैं भाई गोरा जी, ये वाले नहीं, ये वाले भाई गोरा जी। यस, ये आज जो भी इंतज़ाम है खाने पीने का भाई ने किया शुक्रगुजारी के लिए, थैंक यू। और खुदा ने उन्हें बरकत दी है, यस, और बेशुमार बरकतों से आसूदा कर रखा है, यस, और वो चाहते हैं कि वो खुदावन की शुक्रगुजारी करें। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको खुदा ने बरकत नहीं दी। तो हम एक दूसरे से सीखें, खुदा के कलाम में से सीखें कि हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते रहें। कंप्लेन तो हर वक्त ही पास में है, लेकिन बेहतर ये है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। हाल कोई भी हो, खुदा हमें छोड़ता नहीं है। हमारी मुश्किल में, हमारे दुख में, हमारी तकलीफ में, हमारी रिहाई में, हमारी कैद में, खुदा हर वक्त हमेशा हमारे साथ है। और वो क्या चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद भला है, लिखा है ये भी कलाम में, खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है, उसकी शफकत हमेशा हम पर रहती है। हम उसकी शुक्रगुजारी करें, ये है खुदावंद की माकबूल इबादत, है ना। हम उसकी जब शुक्रगुजारी करते हैं, भाई दुआ करते हैं तो वो कहते हैं हम क्या भेंट क्या चढ़ाते हैं भाई जी? धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानते हैं। तो आज जो हम इबादत करते हैं, इबादत करने के बाद कलाम को सुनते हैं, कलाम सुनने और दुआ करने के बाद जब हम खाना खाएं तो ये शुक्रगुजारी है जो भाई गोरा जी खुदावन की नज़र में गुजराना चाहते हैं। हम भी हर एक दिन खुदावन की शुक्रगुजारी करें। उसका कलाम जो हमारे दिलों में बसा रहता है, हम उसको रोज़ पढ़ें या ना पढ़ें, पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन अगर हम उसको याद रखें जो कि हमारे दिलों में है, तो ये हमारे लिए बरकत का बायस है। अगर हम याद रखेंगे तो फिर हम ऑफ कोर्स उस पर अमल भी कर पाएंगे, लेकिन अगर हम उसके कलाम को भूल जाएं तो ये हमारे लिए अज़ियत का बायस है। ज़रूरी है कि हम उसके कलाम को याद रखें। हम ये कहते हैं ज़बूर जो मेरा 85 है, मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम, है ना। सुने और याद रखें और फिर उस पर अमल भी करें। तो खुदावंद हमसे क्या चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, खुदावंद के घर में आए और उसकी शुक्रगुजारी करें। हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद का शुक्र अदा करें। ऐ कादर मुतलक और जिंदा खुदा, मेहरबान बाप, हम हर वक्त तेरी तारीफ करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, ख़ास तौर पर इन लम्हात के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिए कि हम इस कलीसिया की सूरत में, इस जमात की सूरत में तेरे घर में मौजूद हों और तेरे कलाम की रोशनी में सीखते हुए खुदा तुझसे बरकत पाए।
तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के तेरे कलाम के लिए, उस याद दहानी के लिए खुदा जो तूने हमें याद दिलाया कि तू किस तरह मेहरबान है, तू किस तरह हमसे प्यार करता है और हमें ये सिखाता है कि हम तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावन जिंदा खुदा, आज का कलाम हमारे लिए बरकत का बायस बना। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदावन जिंदा खुदा, इसी तरह तेरी रहमत, तेरी शफकत हमें से हर एक पर, हमारे ख़ानदानों पर, हमारे अजीज़ व अकारिब पर और कुल ईमानदारों पर बनी रहे। खुदावन ताकि तुझ पर भरोसा रखने वाले, तुझ पर तवक्कल करने वाले कभी शर्मिंदा ना हो, बल्कि तेरी जय जयकार करते हुए, तेरे पीछे पीछे चलते हुए तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदावन जिंदा खुदा, हाज़िर जमात को कसरत से बरकत दे, और जो दोस्त, जो भाई आज हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, खुदावन जिंदा खुदा, तूने भी अपने प्यार और मोहब्बत की डोर में बांधे रख, ताकि खुदावन यीशु राजा, तेरा नाम और तेरा कलाम हम सबों की ज़िंदगियों में रोज़ बरोज़ इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। खुदावन जिंदा खुदा, इबादत के बाकी वक्त को भी तेरे हाथों में देते हैं और इल्तिजा करते हैं खुदावन जिंदा खुदा कि तू इसी तरह हम सबको अपने बड़े कामों के लिए खुदावंद इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद तेरी बादशाही में दाखिल हों और खुदावंद तेरा बेटा यीशु हम सबों की ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। बाप, हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।